बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। मेरी तरफ से आप सब लोगों को सबसे पहले जुम्मे का दिन मुबारक हो। अल्लाह ताला पाकिस्तान पर रहम करे। बड़ी अहम खबरें, बड़े अहम मामलात हैं। मुकम्मल तवज्जो आपकी चाहिए होगी, वीडियो शायद लंबी हो जाए। मैं आपको जल्दी से खुलासा बताता हूँ वीडियो में क्या है। एक तो 3 जून को पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला जो फुल कोर्ट बेंच बन रहा है इलेक्शन पर, इसमें 2 मुद्दतें मुलाजमत तोसी, काजी साहब की और दूसरी ताकतवर शख्स की। अब ये फैसला भी होने जा रहा है। तहरीक इंसाफ में कुछ तब्दीलियों का भी मामला नज़र आ रहा है। नए चेयरमैन की बात भी की जा रही है। इस्टेब्लिशमेंट का एक मुतालबा, खान के अकाउंट को बंद करना, सोशल मीडिया टीम से इख्तलाफात करके कुछ बड़े नाम हटाने की कोशिश, सोशल मीडिया का क्या अब साथ देगी पार्टी, क्या करेगी। और क्योंकि खान की सबसे बड़ी ताकत सोशल मीडिया इस्टेब्लिशमेंट को नाकाबिल कबूल है। तहरीक इंसाफ को रवात GT रोड जलसे की इजाज़त भी मिली है। F9 पार्क में करना चाहते थे। शहबाज शरीफ के भी आखिरी महीना शुरू हो गया, 30 दिन के बाद ये भी अपना सामान बांधने की तैयारी में। और जहां इमरान खान को इलेक्शन से पहले सजाएं दी, एन इलेक्शन के बाद लूट लिया गया, उसी तरह इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट बाइडन हुकूमत डोनाल्ड ट्रंप को भी सजा दे रही है। जेल होगी या नहीं ये आज पता चलेगा। खान ने 2/3 वोट लिए, क्लीन स्वीप किया। अब ट्रंप भी इसी तरह आ रहा है। फ़र्क क्या होगा मैं आपके सामने रखता हूँ। ये पाकिस्तान से जुड़ा हुआ मामला है। ऑडियो लीक्स केस में बाबर सत्तार साहब का भी फैसला आया और 9 मई के केस में 400 कैदियों को अदालत ने तलब किया है। इंक्वायरी शुरू है। अदलिया के जजेस पर शहबाज शरीफ की तनकीद के बाद जवाब भी आया। और अहमद फराद केस जो है शायर का, वो भी है। इद्दत निकाह केस में मरियम नवाज़ की टीम खबर मानिका उनका खिलौना निकला। और 300 दिन से खान आज बेकसूर जेल में है। 300 दिन हो गए हैं आज, और बच्चों से बात तक नहीं करने दे रहे। लेकिन सबसे पहले मैं तफसील अगर शुरू करूँ तो 2024 इलेक्शन के मामले से काजी फाइज की मुद्दत मुलाजमत तोसी और तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान, ये लार्जर बेंच से बात फुल कोर्ट तक पहुँची। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तें या तहरीक इंसाफ की 3 जून को ये मुकर्रर हुई है। 13 रुकनी लार्जर बेंच है और तमाम जितने जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट में सब के सब इस फुल कोर्ट बेंच में हैं। काजी फाइज साहब की भी एंट्री इसमें आ गई है। अब सवाए जस्टिस मुसरत हलाली के, चूँकि वो उनका स्टंट पड़े हैं, अभी दिल का ऑपरेशन है, इसलिए वो बेंच में हिस्सा नहीं है। बाकी सारे के सारे फुल कोर्ट में। अतर मिनल्ला भी हैं, चीफ जस्टिस जो आने वाले हैं, मंसूर अली शाह वो भी होंगे। मुकाबला बड़ा सख्त है। असल वजह हुकूमत को देखें 2/3 अक्सरियत मिलेगी या नहीं। याद रखें अगर शहबाज शरीफ की हुकूमत को 2/3 अक्सरियत मिली तो फिर ये आईनी तरमीम करके काजी फाइज की मुद्दत मुलाजमत की तोसी करेंगे और दूसरी मुद्दत मुलाजमत भी। अब यही असल मनसूबा था जो 2024 के इंतखाबात क्यों जितवाने थे ने, इंट्रा पार्टी करके क्यों कालादम तहरीक इंसाफ को करना, बल्ला छीनना, ये सारे मामला जिस पर अभी बरतानिया ने भी एतराज़ किया, काजी साहब के ख़त का जवाब भी दिया। ये फॉर्म 47 की हुकूमत तो बनी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात में PTI से ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें छीनी। सुन्नी इत्तेहाद में आप देखें वो लोग शामिल हुए, ये नशिस्तें उनका हक था, वो जीते हैं। बाकी छीन के इनसे बाकी सियासी जमातों में, जैसे कौमी असम्बली में 60 नशिस्तें ख़वातीन की और 8 अक़लियत हो गई। 23 नशिस्तें मिलनी थी PTI को, और इन्होंने 26 अप्रैल 2024 तक जो है उस तक 82 अरकान बनते हैं सुन्नी इत्तेहाद की। नशिस्तों के हिसाब से इनकी अब 88 या 90 तक शायद पहुँच जाएंगी। अब 60 नशिस्तें चूँकि ख़वातीन की हैं, इन्होंने बंदर बांट करके इन नशिस्तों को जो 23 तहरीक इंसाफ को मिलनी थी कौमी असम्बली में, उसमें नून को दे दी 16, पीपल्स पार्टी को दे दी 5 और इनको दे दी बाकी 1-1। बाकी जो 24 नशिस्तें छीन कर नून से पीपल्स पार्टी और इनमें बांटी। इसी तरह पंजाब में भी यही वारदात हुई, वहाँ भी 20 नशिस्तें इसी तरह। और खैबर पख्तूनख्वा में तो बड़ी दिलचस्प सूरत हाल, वहाँ पे इन्होंने सूबे जो 26 नशिस्तें इनकी बनती थी तहरीक इंसाफ की, वो चीट के, क्योंकि उनके 90 के करीब सूबाई असम्बली के मेम्बरान थे, वहाँ इन्हें 1 नशिस्त भी नहीं देगी। और सारी की सारी फजल रहमान को 7 और मुस्लिम लीग को 6, पीपल्स पार्टी को 4, परवेज़ खट्टक और अवामी नेशनल पार्टी को भी 1-1 टकरा दी। अब यहाँ खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट के इलेक्शन भी रुके हैं, याद रखें, जिससे आसिफ अली जरदारी सदर भी बना और चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी भी बना। आइन का आर्टिकल इलेक्शन 2017 के एक्ट के तहत इन्होंने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद या PTI जो है अहल नहीं है, अब ये सीटें खाली रख नहीं सकते, इसलिए बाकी जमातों को बांट दें। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये मखसूस नशिस्तें सिर्फ इस वजह से नहीं दी गई कि मुकर्ररा वक्त में फ़हरिस्त जमा नहीं करवाई, तो फिर ये नशिस्तें बाकी दीगर सियासी जमातों को कैसे दे सकते हैं। मैंडेट तो अवाम का इनको मिला जी, PTI को और सुन्नी इत्तेहाद को, जो छीन कर इन्होंने दे दिए सिर्फ एक कागज़ ना जमा करवाने की बेस पे। हालांकि माजी में हो चुका है इस तरह 2 दफ़ा। अब सुप्रीम कोर्ट जब ये केस गया तो वहाँ मखसूस नशिस्तों का, मंसूर अली शाह साहब का केस था, उसमें इन्होंने ये सारी नशिस्तों का फैसला पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन का मुअत्तल किया। और आइन और कानून को देखते हुए अतर मिनल्ला इन सब का एक फ़ैसला था कि ये नशिस्तें रोक दी जाएँ। अब काजी फाइज ने एंट्री मारी, 3 जून को रोज़ाना की बुनियाद पर यह केस चलेगा, क्योंकि मुद्दत मुलाजमत तोसी से जुड़ी हुई है। और चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने, आपको पता है जो कौमी और सूबाई की नशिस्तें, लाहौर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो भी, और उसके अलावा इस्लामाबाद की तीनों 46, 47, 48 नशिस्तें जो है ये भी तहरीक इंसाफ के पास वापस आने वाली हैं। बल्कि वहाँ तो जुर्माने भी ठुक रहे हैं उनको। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी सुन रहे हैं वो केस,
اور ابھی لاہور کے جو بینچ بنے گا تو اس کے بعد تحریک انصاف کو نشستیں آئیں گی. یہ سارا میں نے آپ کو اس لیے بتایا کہ یہ تناظر پاکستان کے 2024 کے الیکشن تاریخ کے بدترین الیکشن جس پر برطانوی سفیر کھڑی ہو کے کہہ رہی ہے کہ یہ انتہائی مطلب کالعدم کروانے والے الیکشن ہے. یورپی یونین کہہ رہی ہے, تمام میڈیا کے نمائندے, انٹرنیشنل مین سٹریم میڈیا, سیاستدان, خود جیتے ہوئے امیدوار کہتے رہے, کمشنر چٹھا سے لے کے ریٹرننگ افسران تک سب تسلیم کر رہے ہیں کہ یہ پاکستان کے بدترین الیکشن ہوئے اور تینوں سب سے نیچے درجوں میں الیکشن. اور اس کے بعد تینوں مرحلے جو ہیں الیکشن سے پہلے, الیکشن کے دوران, الیکشن کے بعد جو وارداتیں ہوئیں بالکل اسی طرح 1970 میں, جس پر عمران خان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے جنرل یحییٰ کی غداری کی مکمل تفصیلات آئیں, اور اس کا تحریک انصاف کی سوشل میڈیا پر یہ جو 1971 کے حوالے سے ٹویٹ تھی وہ بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے. اس پر باقاعدہ کور کمانڈر کانفرنس فارمیشن میں وہاں ڈسکشن بھی ہوئی. اس کی تفصیل دیکھیں, 26 مئی کو یہ ویڈیو خان کے اکاؤنٹ پر اپلوڈ ہوئی. 1971 کے تناظر میں شیخ مجیب کا الیکشن چوری کرنا, مینڈیٹ چھیننا, بنگالیوں پر ظلم و ستم کرنا, وہ تمام باتیں جو حمود الرحمان کمیشن رپورٹ میں لکھی تحریک انصاف نے ساری دہرائیں, اور آج اسی کے تناظر میں موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جوڑ کے بھی دکھایا کہ 1971 میں اور 2024 میں کوئی فرق نہیں. ٹویٹ بہت زیادہ وائرل ہوئی, کروڑوں لوگوں نے دیکھ لیا, خاص طور پر انگلش میں. اس کے بعد پھر سائبر کرائم نے انکوائری شروع کی 29 تاریخ کو, 3 دن بعد, اور پھر 30 مئی کو درخواست دی خان سے تحقیقات کی, اور 30 مئی کے دن ہی اجازت بھی مل گئی. وہاں جا کے تحقیقات شروع کی خان کے سامنے, انہوں نے دیکھا, خان نے اس پہ اپنا جواب لکھ دیا کہ میں اپنے وکلا کے بغیر کسی انکوائری کا حصہ نہیں بنوں. خان نے اسے کہا ایبسولوٹلی نان سینس, جو ٹرینڈ بن چکا ہے, بیوقوفانہ حرکت. ایف آئی اے سائبر کرائم اتنی مستعدی سے انکوائری کرتے کرتے من گھڑا تو پروپیگنڈا ویڈیو قرار دے رہی ہے, حالانکہ وہ سارے حقائق ہے تاریخی. عمران خان اس وقت ڈیالہ جیل میں ہے. آفیشیل اکاؤنٹ ان کا جو کہتے ہیں جس پہ ویڈیو اپلوڈ ہوئی خان کے اکاؤنٹ سے, یہ تحریک انصاف کی قیادت سے ہم پوچھیں گے, بیرسٹر گور سے, عمر ایوب سے, رؤوف حسن سے اور عمران خان سے, کہ یہ ویڈیو ٹویٹ آپ نے خود کروائی یا آپ کی اجازت سے ہوئی. اگر خان نے خود کی تو قانونی کارروائی ہوگی, اور اگر ان کی طرف سے نہیں ہوا تو پھر خان کا جو اکاؤنٹ غیر قانونی استعمال ہوا اس پر وہ لکھ کر ہمیں دیں, ہم اس اکاؤنٹ کو ایکس کو لکھ کے ٹویٹر کو بند کروائیں گے کہ یہ پاکستان مخالف پروپیگنڈا ہے. رؤوف حسن صاحب نے کل انٹرویو میں بات کی کاشف عباسی سے, فی الحال انہیں پتہ نہیں تھا, اس کی انفارمیشن نہیں تھی ان کے پاس, وہ اپنے آپ کو پتہ ہے زخموں میں اور ان میں مصروف ہے, ان چوٹ لگی ہے جو انہیں. سوشل میڈیا پاکستان سے باہر ہینڈل ہوتا ہے, تحریک انصاف کے پاس سب کو پتہ ہے 2 آپشنز ہیں. ایک تو یہ ٹیم کے ساتھ کھڑے ہیں, کوئی خان کے بیانیے پر کھڑے ہیں, اور خود عمران خان سوشل میڈیا کو سلام پیش کرتے ہیں, خراج تحسین پیش کرتے ہیں. عمران خان جانتے ہیں سوشل میڈیا ان کی طاقت ہے, اور اس طاقت کو اگر کوئی پروفیشنل غلطی اگر ہو تو اس سے بحث ہو سکتی ہے اس پہ, لیکن اگر 2 لائنوں میں آپ کو اگر اس کا انجام سارا معاملہ بتاؤں تو حکومت کی کوشش ہے کہ تحریک انصاف کو دیوار سے اتنا لگائیں کہ یہ تنگ آ کے احتجاج کی کال دیں, سڑکوں پہ آئیں, گرمی ہو, اوپر سے مارا ماری کریں, ایک 9 مئی کا فالس فلیگ بنا دیں, بیانیاں بنائیں, انہیں ختم کر دیں, کرش کر دیں. تحریک انصاف چاہتی ہے کہ معاشی حالات سے حکومت پہلے ہی مجبور ہے, یہ خود تنگ آ کے ایمرجنسی لگائیں. عدلیہ کو بھی دیکھ رہے ہیں, ان کے بھی فیصلے نظر آ رہے ہیں, ججز بھی تنگ ہیں, اور یہ تنگ آ کے ایمرجنسی لگا کے ہماری جان چھوڑیں. تحریک انصاف چاہتی ہے ایمرجنسی لگائے, عوام خود نکلے. اب جو پاکستان کے ہمدرد ہیں وہ چاہتے ہیں بیٹھ کے آپس میں معاملہ حل کریں. پاکستان سے باہر جو لوگ ہیں وہ نہیں چاہتے کہ وہ اس معاملہ حل ہو, وہ جلتی پہ تیل پھینکتے ہیں, معاملات خراب کرتے ہیں تاکہ ادارے اور تحریک انصاف کی اور عوام لڑتے رہیں آپس میں, پاکستان تباہی کی طرف جاتا رہے, خدا نہ خواستہ حل کوئی نہ نکلے. یہ اداروں کو بھی پیغام دیا جاتا ہے کہ تحریک انصاف کو دہشت گرد قرار دیں, انہیں بین کروائیں. اصل مقصد دیکھیں, سب جانتے ہیں, تحریک انصاف کا سوشل میڈیا دبانے کی کوشش, یہ ایک واحد طاقت ہے. اور جو میں اس پہ حیران ہوں, کل جو بڑی اہم کانفرنس ہوئی اس میں 6-7 گھنٹوں کے بعد جو اعلامیہ آیا وہ بھی ڈیجیٹل دہشت گردی کا, اور پچھلے 2 سال میں یہی بات بار بار, جیسے پاکستان کے ہر مسئلہ جو ہے وہ سوشل میڈیا کی وجہ سے. حالانکہ پاکستان میں دیکھیں تو ایکس تو ٹویٹر تو پہلے سے بند ہے, سرکاری طور پر اس ایپ کو جب بند ہے اس پہ مقدمے کا تو سوال ہی نہیں بنتا. اب پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ دے رہا ہے جو حقائق پر ہے. اگر صرف اس ٹویٹ کی بات کریں جو حمود الرحمان کمیشن کے بارے میں ہے تو دیکھیں یہ ٹویٹ کرنا تو جرم نہیں ہے, اس پہ بات بھی کی جا سکتی ہے. یا تو پاکستان کے ادارے ایف آئی اے سائبر کرائم یہ فیصلہ کرے گا کہ شیخ مجیب غدار تھا یا جنرل یحییٰ غدار تھا, 1971 میں بنگالیوں کے ساتھ زیادتی ہوئی یا نہیں ہوئی, شیخ مجیب الرحمان کا مینڈیٹ چھنا کہ نہیں چھنا. 1970 کے الیکشن میں واضح طور پر 160 نشستیں تحریک انصاف نے, معاف کیجیے, عوامی لیگ نے لیں. ذوالفقار علی بھٹو کی پیپلز پارٹی 81 نشستیں لے کے اکثریت کو اقلیت میں بدل کے زبردستی حکومت لے گی. یا تو یہ کہیں رپورٹ جھوٹ ایسے مسترد اس وقت پھر کیوں نہیں کیا, یا اس رپورٹ کی بنیاد پر کوئی قدم کیوں نہیں اٹھایا. ذوالفقار علی بھٹو پر جو کیسز ہوئے اور ان کیسز کو پھر سامنے لایا جائے ان رپورٹ میں. حمود الرحمان کمیشن ایک بہت بڑا کمیشن بنا تھا, حکومت نے کبھی اس پہ کوئی اعتراض نہیں کیا کسی حکومت کی طرف سے بھی. اب اسے ذوالفقار علی بھٹو, یحییٰ خان, تمام اعلیٰ افسران کے باقاعدہ بیانات لے کے رپورٹ تیار کی گئی, اور بڑے للو پنجو نہیں, بڑے اعلیٰ قسم کے ججز اس میں ہیں. تو سوشل میڈیا کو الزام دینے کی بجائے اس رپورٹ پر بات کریں, حقائق پر بات کریں. شیخ مجیب غدار نہیں تھا,
آج 2024 میں عوام بھی دیکھ رہی ہے عمران خان غدار نہیں ہے، عمران خان دہشت گرد نہیں ہے، عمران خان محب وطن ہے، مقبول ترین رہنما ہے، جس کے پاس 2/3 اکثریت ہے، جسے عوام نے مینڈیٹ دیا۔ آج وہ بے گناہ 300 دن ہو گئے ہیں آج خان جیل پہ، جسے عوام نے پلکوں پہ بٹھایا، جس کی ایک تصویر طوفان برپا کرتے ہیں لکھے ہوئے ایبسولوٹلی ناٹ، جو ہے ایبسولوٹلی نانسنس، یہ بنتے ہیں ٹرینڈ، عوام دنیا بھر میں اس کے انٹرویوز کی گونج پوری دنیا میں سنائی دی جاتی ہے، اس کا موقف 100% درست ہے۔ اب جنرل یحییٰ خان نے جو اس وقت کیا، اب چونکہ اس وقت سوشل میڈیا اور اخبارات نہیں تھے، ورنہ وہ لوگ ہوتے، اس وقت اساتذہ تھے، وکلا تھے، وہ پھنس گئے۔ شیخ مجیب پر اگرتلا سازش بنی تو خان پر نومئی بن گیا، شیخ مجیب پر غداری کے کیسز بنے تو خان پر بھی انہوں نے توشہ خانہ، سائفر اور عدت کے کیس ڈال دیے۔ تو فرق صرف 54 سالوں کا ہے، لیکن خان اپنی سوشل میڈیا ٹیم کے ساتھ کھڑا ہے، خراج عقیدت بھی پیش کر رہا ہے، سلام بھی پیش کر رہا ہے۔ قیادت کی مجبوریاں ہیں، دباؤ ہے، سارے معاملات ہیں، مشکلات ہیں، وہ بڑی مشکل سے کام کر رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہر شخص خان کی قد جتنے نہیں جا سکتا، اس میں کوئی شک نہیں۔ اسی لیے مشاورت خان کر رہا ہے کہ تحریک انصاف کے معاملات خیبر پختونخوا کی قیادت کے حوالے، ایک تو وہ آپ کو پتہ وزیر اعلیٰ ہے گنڈا پور، اتنی جلدی ہاتھ نہیں ڈالا جا سکتا، باضابطہ عہدے مرکزی قیادت نہیں دی جائے گی، لیکن فیصلوں کا اختیار خیبر پختونخوا کی قیادت کے پاس جائے گا۔ تنظیم نو کا معاملہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں، اب ان کی بھی خیبر پختونخوا کی میڈیا ٹیم بھی چلا رہی ہے معاملات، وہی پھر شاید معاملات کو دیکھے بھی، اور سوشل میڈیا ایک آزاد طریقے سے دیکھے اپنی پارٹی کی پالیسی لے کے، بلکہ میں کہوں تحریک انصاف کا سوشل میڈیا بہت پیچھے رہ گیا۔ اب تو دیکھیں عمران خان نے جو کہا نا اپنے وکلا کے ذریعے میں اس کو جواب دوں گا، تحریک انصاف کی سوشل میڈیا کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ ایبسولوٹلی نانسنس کا ٹرینڈ بھی بنا ہوا ہے، یہ تو لوگوں نے بنایا ہوا ہے۔ تو عوام کے پیچھے خود اس وقت پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا چلتا ہے، سوشل میڈیا کی ٹیم کسی کو ضرورت نہیں ہے، خود جنیرک ہے۔ جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ کا معاملہ ہے، بالکل ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ جس طرح وہاں امریکہ کی عوام، خان کے جس طرح کیسز بنے وہاں اس میں بھی بنے، اسے بھی سزا الیکشن سے پہلے بالکل خان کی طرح دی گئی بائیڈن کی حکومت نے۔ تو اب دیکھ لیں یہ پاکستان سے جڑے ہوئے حالات ہیں، اس لیے میں اس کا بڑا اہم ذکر کرتا ہوں کہ امریکی صدر جو بھی بائیڈن کا معاملہ ہے، اس کی ایڈمنسٹریشن، کیونکہ جس دن بائیڈن ایڈمنسٹریشن ختم ہوگی پاکستان میں تبدیلی شروع ہوگی، یہ بات آپ یاد رکھیں، لکھ کے رکھ لیں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو ابھی جو کاروباری ریکارڈ میں انہوں نے سزائیں سنائیں، امریکہ کی تاریخ میں وہ پہلا صدر بن کے جسے سزا ملی، اب فوراً ہی وہ باہر آتے ہی جیسے اس نے کہا جج کو سیاسی اور غیر جانبدار کہ یہ جانبدار جج ہے، اور 6 مرتبہ توہین عدالت بھی کی، اس کے اپنے پرسنل اٹارنی نے اس کو مرکزی وعدہ معاف گوا مائیکل کوہن نے بن کے کیا، اور یہ بالکل الیکشن کے قریب سیم واردات کہ خاتون کو $1,96,000 اس نے دیے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں کوئی بات نہ ہو، پھر اس شخص نے جو وعدہ معاف تھا اس نے کتابیں بھی لکھ دیں، ٹیکس فراڈ، بینک فراڈ، یہ کیسز ڈال دیے، کیپٹل ہل کا حملہ بھی امریکہ میں وہ آپ کو پتہ ہے، وہ بھی 6 جنوری۔ اب سیم وہی واردات اب پاکستان میں خاورما نکاح کرتا رہا، سائفر کیس میں کرتے رہے، عدت میں کرتے رہے، توشہ خانہ میں، توہین جج میں، جتنے کیسز یہاں پہ اعظم خان جیسے گواہ بناتے رہے، جیسے ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف گواہ، وہاں پہ جس طرح عدت کا کیس یہاں بنا، وہاں خواتین کا کیس ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر ڈال دیا۔ تو یہ ادھر امریکہ میں بھی پہلی دفعہ ہو، پاکستان میں بھی پہلی دفعہ ہو۔ اب یہاں امریکہ میں اگر 1 سال کی سزا دیں یا 4 سال کی، دونوں صورتوں میں ان کے لیے مشکل ہو جائے گی، کیونکہ امریکہ کی عوام کے سامنے یہ پولیٹیکل موٹیو کیس بن چکا ہے، سیاسی بنیادوں پر الیکشن سے باہر کرنے کے لیے، مہم کو سبوتاج کرنے کے لیے۔ لیکن اب وہاں وہ ظاہر الیکشن تو لڑیں گے، وہ ان کا قانون ہے کہ آپ سزا پہ بھی الیکشن لڑ سکتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو سیاسی بنیادوں پر فائدہ ہوگا، ووٹ بینک بھی بڑھے گا، پاپولیرٹی میں بھی اضافہ، کیونکہ ماضی میں دیکھ لیں جتنے اس کے اوپر کیسز الزام لگے اس کا گراف اور اوپر جاتا رہا، نتیجہ یہی نکلا، وہ جیت گیا۔ یہاں عمران خان کے ساتھ تحریک انصاف کے ساتھ یہی ہوا، الیکشن آپ کے سامنے سزائیں ہوئی، 2/3 تک اکثریت خان لے گیا۔ تو اس لیے جو سہولت کار چونکہ ایک ہے بائیڈن حکومت، وہی عمران خان کے مخالف ہے، وہی ڈونلڈ ٹرمپ کے مخالف ہے، وہی طریقہ واحدات پاکستان میں، وہی طریقہ واحد امریکہ میں، بالکل سیم ایک چیز میں دیکھ رہا تھا، سملیرٹیز، اتنی زیادہ مماثلت۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف بھی کرپشن کے کیس، خواتین کے کیس، جس طرح عمران خان کے اوپر بھی انہوں نے توشہ خانہ القادر اور یہ نیب اور یہ سارے کیسز بنائے، 34 وہاں 34 کیسز تھے، یہاں خان کے 200 کیسز تھے، فرق ضرور یہ تھا، 34 سے زیادہ تھے بلکہ، لیکن خان کے 200 ملا کے زیادہ بن جاتے ہیں۔ لیکن یہاں عمران خان مظلوم ہے، آپ کو پتہ ہے، اسٹیبلشمنٹ اس کے مخالف ہے کیونکہ فلسطین پہ کھڑا ہے، اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا، بائیڈن کی حکومت کی بات نہیں مانتا، یوکرین کے معاملے پر یورپ کی بات نہیں مانتا۔ وہاں ڈونلڈ ٹرمپ بھی جنگوں کا مخالف ہے، وہ بھی افغانستان سے فوج نکال گیا، شام میں نہیں جاتا، یمن میں نہیں لڑتا، اسرائیل فلسطین پہ اس کا بھی موقف بائیڈن سے قدرے بہتر ہے۔ تو اب انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ وہاں کی اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یہ ایک پیج پہ، اور ڈونلڈ ٹرمپ عمران خان ان کے حامی ایک پیج پہ۔ تو امریکی عوام وہی خاموش ووٹ، جس طرح خان کو 2/3 اکثریت سے ملا، وہاں بھی یہی معاملہ ہونے جا رہا ہے۔ خان کے خلاف لوگ سڑکوں پر نہیں نکلے، وہاں ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف بھی کے حق میں بھی نہیں نکلے۔ اب الیکشن میں جس طرح خاموش ووٹ میں نے کہا پڑتا ہے، دونوں طرف پڑتا ہے۔ فرق عدالتیں آزاد ہیں، وہاں قاضی فائز نہیں ہے، یہ فرق ہے، بہت بڑا فرق۔ ججز پر اس طرح کا دباؤ نہیں ڈالا جاتا، تھوڑا بہت دباؤ ہے لیکن اس طرح نہیں ٹوٹتے جس طرح یہاں ٹوٹتے ہیں۔ اکثریت وہاں مضبوط ہے،
تو وہاں 2/3 سے وہ جیتے گا، اس کے اثرات آپ کو پاکستان میں نظر، اور زیادہ دور بھی نہیں ہے، میں کوئی بہت لمبی چوڑی بات، یہ ابھی 3-4 مہینوں کی بات بھی نہیں ہے. تو اس لیے یہ سارا معاملہ آپ کے سامنے کھل کے آ جائے گا. اور جس طرح انہوں نے خاور مانیکا میں عطا تارڑ کا کوآرڈینیٹر سامنے آ گیا، وہاں بھی اس طرح کے لوگ سامنے آ گئے. انہوں نے وکیل بنا کے اس کو پیش کیا عطا تارڑ کا، اور اس میں تو خبریں ہیں کہ مریم نواز نے 10 کروڑ بھی لگایا پیچھے کہ یہ بدتمیزی، بد تہذیبی اور گندگی سامنے لاؤ. لیکن ابھی وہ کمل شوذب جو تحریک انصاف کی خاتون رہنما، انہوں نے کہا کہ ہمارا وقت ہے تو یہ 4 مہینے کی راج والے کیس بھی کھلیں گے. ساری باتوں میں خان کے دیکھیں 300 دن آج ہو گئے ہیں. مینڈیٹ عوام نے دیا، ایک جھلک کے لیے عوام دیوانی، ایک تصویر جس کی ایبسولوٹلی نانسنس آج بھی سب سے زیادہ ٹرینڈ کر رہا ہے. ان کا ہر پروپیگنڈا اسی لیے ناکام ہوتا ہے. ابھی کہہ رہے ہیں خان کو 7 کمرے دیے گئے، مشقتی دیا گیا. یہ 7 کمرے خان کے ڈیتھ سیل کے ساتھ، آپ کو پتہ کمرے انہوں نے خالی کروائے ہوئے سیکیورٹی کی وجہ سے. اور کہہ رہے ہیں خان کو کہ خان نے وہاں کرکٹ کی بالنگ کروانی ہے، پریکٹس کرنی ہے، رن اپ لینا ہے اتنی دور سے. ایک ایکسرسائز کی مشین ہے جس پہ ایکسرسائز کرتا ہے، اپنی نماز اور قرآن اور یہ سارا. لیکن چھوٹا سا کمرہ مشقتی جو ہے وہ کھانا بنانے کے لیے قیدی ہے، وہ باہر سے تو آیا نہیں. اور مزے کی بات ہے یہ جو مشقتی ہے یہ بھی ایک بہت بڑا سیلیبریٹی ہے، آپ کو پتہ ہے بن چکا ہے. یہ وقت گزرنے دے، جب یہ جیل سے باہر آئے گا آپ کو پتہ چلے کتنا بڑا سٹار یہ بن جائے گا. یہ میری بات یاد رکھیے گا. لیکن سب کچھ کرنے کے بعد بھی اگر معاملات ان کے کنٹرول میں نہیں آ رہے، معیشت یہ ٹھیک نہیں کر سکتے، کیونکہ اہل نکمے نکھٹو فارم 47 والے لوگ، ویسے تو ان کی لسٹیں ہیں نااہلی کی، لیکن گندم سکینڈل ہو، چینی سکینڈل ہو، دبئی پراپرٹی لیگ ہو، ابھی تو یورپ امریکہ کی لیگز آ رہی ہیں، وہ ایک الگ ہے. معیشت کی تباہی بربادی کی کہانیاں روز آپ سنتے ہیں. لیکن جو ابھی دیکھیں نئی واردات، جس طرح فارم 45 پہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے فارم 47 بنائے، پرنٹنگ کی، اسی طرح کرنسی نوٹوں کی چھپائی میں بھی املا اور گرامر کی غلطیاں. اربوں روپے کے نوٹس آیا، دوبارہ پرنٹنگ کریں گے. انہیں لگا جیسے 45-47 کی حکومت چل رہی ہے، ایسے ہی کرنسی نوٹ بھی چلا لیں گے. لیکن اب سب بدلنے پڑیں گے. آج محسن اختر کیانی صاحب کی عدالت میں بھی شاعر احمد فراد کا کیس ہے. اٹارنی جنرل کہہ رہا ہے جی کہ وہ جسمانی ریمانڈ پہ آزاد کشمیر پولیس کے پاس ہے. محسن اختر کیانی صاحب نے پوچھا کتنے اس کے اوپر پرچے ہیں، 30 ہیں یا 40 ہیں، اس پہ جواب نہیں دیا. وہاں اس کو لے کے اسی لے گیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے دائرہ اختیار سے باہر لے جائیں. لیکن محسن اختر کیانی صاحب جج پوچھ رہے قوانین اور طریقے کا غلط استعمال ہوا، اس پہ بات ہوگی ساری. جبری گمشدگی کے ذمہ داروں کو عدالت میں لایا جائے گا. اور خود آج جو اٹارنی جنرل نے کہا کہ فورن ٹیریٹری ہے کشمیر، عدالتوں کو وہاں تسلیم نہیں کرتے، وہ پاکستان کا حصہ نہیں ہے، وہاں کی عدالتیں آئین اور قانون مختلف ہے، اپنا ہے، یہ غیر ملکی عدالتیں یہاں سمجھے. یہ بڑا خطرناک بات ہے. ہمیں تو ساری زندگی یہی سمجھا کشمیر پاکستان کا ایک حصہ بن گیا، ایک شہرگ ہے، اٹوٹ انگ ہے. آج یہ کہہ رہے ہیں وہ تو ہم سے الگ ہیں، فورن ٹیریٹری ہے. بہرحال تحریک انصاف روات میں جلسے کی اجازت بھی مل گئی نہیں. آج شعیب شاہین صاحب تو F9 پارک میں کرنا چاہتے تھے، لیکن عدالت نے روات ڈی سی میں ڈپٹی کمشنر نے وہ روات کے جلسے کی اجازت دی ہے. بہت بڑی بات ہے. وہاں آنا چاہیے، بہت بڑا جلسہ کرے اور ہر بندہ خان کی تصویر لے کے جائے، کیونکہ خان کی جھلک ہی چھپانا چاہتے ہیں. تو وہاں لاکھوں لوگ جب تصویریں لے کے جائیں، دنیا میں ایک ٹرینڈ بنے، دنیا کو نظر آئے، ساری دنیا کو پتہ چلے کہ یہ عمران خان کی تصویر اور شکل چھپانا چاہتے ہیں میڈیا میں. 5 لاکھ تصویریں ہیں تو پھر انہیں اندازہ ہو کہ ایک تصویر تم بیان کرتے ہو، دیکھو عوام کیا کرتی ہے. بہرحال اس پہ اور مزید اہم گفتگو کر سکتا ہوں، لیکن چونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی اور اگلے ویلاگ کے لیے بات چھوڑ دیتا ہوں. اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت. اللہ حافظ.